पुट्ठी पड़ गई है। अब वो पुट्ठी जो पड़ गई है उसको जो है वो संभालने की अब कोशिश हो रही है और समझ नहीं आ रही कि संभाला किस तरह जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी रहनुमा वहां पे नजर नहीं आया। शहबाज गिल से ये लोग इस तरह अब दूर हुए हैं जैसे शहबाज गिल जो है किसी बीमारी का नाम है। मैंने शहबाज गिल को डांटा। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से अब जा चुके हैं, छक्कों के हवाले से वैसे ही बड़े मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज भी बड़ा ही एक इवेंटफुल दिन है और आज के दिन जो है वो शहबाज गिल साहब को आज अदालत में पेश किया गया। कुछ उसकी तफसीलात भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा लेकिन पहले चंद कुछ दीगर ख़बरें जो हैं वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। साथ ही साथ ARY न्यूज़ के जो हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं उनको भी कल रात को गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। कौन साहब हैं ये जिनको गिरफ़्तार किया गया है, इनका बैकग्राउंड क्या है और ARY के अंदर उनकी क्या डेजिग्नेशन क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ख़बर आपके साथ शेयर करने वाली है वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट में, जो करेंसी मार्केट है, उसमें डॉलर ने जो है वो अपनी जो गिरावट का सिलसिला है उसको जारी रखा हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि डॉलर काफ़ी नीचे गिरना शुरू हुआ था। अब आखिरी इतलात तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो डॉलर ओपन मार्केट में अब 215 से लेकर 217 के दरमियान ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। 240 से लेकर अब 215 217 तक जो है वो कहानी आ रही है। और इसके अलावा जो इंटरबैंक है उसके अंदर 221 222 रुपए के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए कम से कम ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक नीचे जा रही हैं। सो दिस इज़ गुड न्यूज़। आई होप कि इसके मुस्बत असरात जो हैं वो आने वाले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए नज़र आना शुरू होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। पिछले जब से ये हुकूमत आई थी, पिछले 3 साढ़े 3 महीने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है लोगों ने महंगाई की वजह से। अब आई होप कि कोई रिलीफ भी जो है वो मिलना शुरू होगा। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी ज़रा मैं शामिल कर लूँ। एक ख़बर तो ये है कि जो ममनुआ फंडिंग का मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया हुआ है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है इसको चैलेंज किया गया है और उस रिपोर्ट को भी चैलेंज किया गया है जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो है वो सामने आई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि कल हमने आपको एक न्यूज़ दी थी कि फैसल जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बनी गाला के बाहर, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनके साथ उनके और सहाफ़ियों के दरमियान आपस में तू तकरार हुई और उसके बाद चंद सहाफ़ियों को वहाँ पर ज़दोकोब किया गया। काफ़ी बदतमीज़ी की गई PTI के कारकुनों की जानिब से। ये तो खैर उनका एक शेवा है, जलसे जुलूस और हर जगह इनकी बदतमीज़ियाँ काफ़ी हद तक नज़र आती हैं। तो उस सिलसिले में बेसिकली अब ये आइडेंटिफाई हुआ है, वाजिद मुग़ल हैं, चैनल 24 के कैमरामैन थे जिनको बेसिकली ज़दोकोब किया गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अब एक FIR भी जो है वो कटवा दी है PTI के इन कारकुनों के ख़िलाफ़। इस मौके के ऊपर फैसल जावेद साहब खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे और इफ्तिखार दुरानी साहब जो PTI के रहनुमा हैं उन्होंने फिर भी आगे बढ़ के जो है इस मामले को संभालने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन फैसल जावेद साहब जो एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अपनी जगह के ऊपर खड़े रहे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा एक और मामला, अब आ जाइए ज़रा शहबाज गिल साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट है। एक तो शहबाज गिल साहब को आज अदालत में जो है वो पेश किया गया। अब वहाँ पे जब उनको पेश किया गया तो एक तो उनकी तस्वीर भी, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये तस्वीर भी सामने आई हैं जिसके अंदर जो है उनको देखा जा सकता है कि वो सलाखों के पीछे हैं और किस तरीके से उनको रखा गया है ये काफ़ी हद तक वाज़े हो जाता है किस सेल के अंदर जो है वो उनको रखा गया है। आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो इस मौके पे बड़ा महदूद उनका मीडिया से इंटरेक्शन हुआ। तो इस मरतबा जब वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि मैंने जो कुछ भी कहा था मैंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था। उन्होंने मतलब ये वाली लाइन ले ली है कि जी मैंने जो कुछ भी कहा था ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था और मैंने फ़ौज के हवाले से कुछ नहीं कहा और फ़ौज जो है वो तो हमें बहुत अजीज़ है और सब कुछ है। तो हकीकत ये है कि जो उन्होंने बातें कही थी उसमें दिफाई इदारों का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जी दिफाई इदारे हैं और जिस अफसर ने मुझे फ़ोन किया और उनका काम जो है वो सिर्फ सरहदों का दिफा नहीं है। अब सरहदों का दिफा ब्यूरोक्रेसी करती है। मतलब मैं जानता हूँ कि शहबाज गिल साहब, अब बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ ना पिछले 24 घंटे में, वो ये है कि पुट्ठी पड़ गई है। अब वो पुट्ठी जो पड़ गई है उसको जो है वो संभालने की अब कोशिश हो रही है और समझ नहीं आ रही कि संभाला किस तरह जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो सबसे ज़्यादा यकीन कीजिए कि मुझे जिस चीज़ का मुझे अफसोस हुआ ना
وہ یہ تھا کہ شہباز گل صاحب جب وہاں پہ پیش ہوئے آج عدالت میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی رہنما وہاں پہ نظر نہیں آیا. یہ جتنے بڑے بڑے نام آپ ٹی وی اسکرینس کے اوپر دیکھتے ہیں ایک بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس طرح لگ رہا تھا جیسے شہباز گل کو جو ہے ابینڈن کر دیا گیا ہے, اس کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں تک کہ میں نے کل ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا شہباز گل کو گرفتار کرنے کا, لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ کم از کم وہاں پہ حاضری دے دیتے. اور زیادہ مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ان وہ لونڈے لپاڑوں کا ہوا, ان چمچوں کا ہوا جو دن رات بیٹھ کے ان کے کہنے کے اوپر, شہباز گل صاحب کے کہنے کے اوپر بیٹھ کے دنیا جہان کے ویلاگس کرتے تھے, سچی جھوٹی خبریں مکس کر کے جس طریقے سے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی ترویج کرتے تھے. ایک لونڈا وہاں پہ نظر نہیں آیا, ایک بھی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. اور شہباز گل نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. فرینکلی سپیکنگ میرا بہت اختلاف ہے شہباز گل سے, لیکن شہباز گل نے ان لونڈے لپاڑوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا, لیکن ان میں سے ایک بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بیسکلی آپ ٹاکسک ہو جائیں تو وہ ٹاکسک مادہ جو ہوتا ہے نا, اگر آپ اس کے قریب بھی جائیں نا تو آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے, آپ کو بھی جو ہے وہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. تو شہباز گل سے یہ لوگ اس طرح اب دور ہوئے ہیں جیسے شہباز گل جو ہے کسی بیماری کا نام ہے لٹرلی, کہ جیسے اگر اس کے قریب جائیں گے تو کہیں ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں. تو یہ ہے آپ لوگوں کی مطلب وفاداری, یہ ہے آپ لوگوں کی اخلاقی پستی کا حال کہ اب کھڑے ہوتے ہیں نا شہباز گل کے ساتھ, اب سب کے سب جو ہے وہ اس کو ابینڈن. اے آر وائی نے کہہ دیا جناب یہ ان کی ذاتی رائے تھی. پرویز الہی صاحب کا بیان آ گیا, کہ میں نے شہباز گل کو ڈانٹا اور میں نے کہا یہ شہباز گل نے بہت غلط کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شہباز گل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات آج سے 2 دن پہلے جب میں کہہ رہا تھا, جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, اور جب وہ سلیم صافی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے, تو میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا اس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا نا, شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو. لیکن ہوا کیا کہ پچھلے ان چند سالوں کے اندر جس طرح شہباز گل کو پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں جس طرح ترقی دی گئی, اس کے ہاتھ میں جتنی پاور دی گئی, یہاں تک کہ اس کو چیف آف سٹاف جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک علی نواز اوان صاحب کی جانب سے تھانے کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست جمع کروائی گئی اور اس کے اندر شہباز گل کے بارے میں لکھا گیا کہ ہی از اے ممبر آف عمران خان سٹاف. مطلب ممبر آف عمران خان سٹاف کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں. شہباز گل عمران خان کے ذاتی ملازم ہیں, یہ آپ نے ان کا نام لکھا وہاں پہ. پتہ نہیں یہ غلطی تھی یا ایکچولی یہی صورتحال ہے, لیکن افسوس ہوا اس بات کے, افسوس ہوا کہ اب پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں اپنے آپ کو شہباز گل سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کی ذاتی رائے تھی, انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ جانے, ان کا کام جانے. یہی ہوتا ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز گل کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا تھا کہ ان کو جو بھی شے دی جاتی تھی وہ ہمیشہ عمران خان کی شے کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. عمران خان اگر پیچھے کھڑے نہ ہو تو شہباز گل کی جرت تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں. لیکن آج جو ہے وہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئی. جبکہ میں تو ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو وہاں پہ کم از کم 5-10 ہزار تو بندہ ہونا چاہیے تھا شہباز گل کو ریسیو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بہرحال پہلے ذرا عدالت کے حوالے سے بتا دوں, اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو عدالت میں جو ہے وہ ان کا جب ان کو پیش کیا گیا تو صحافیوں کو جو ہے وہاں پہ آنے کی کمرہ عدالت میں اجازت نہیں تھی, جو کہ میری نظر میں بہت ناانصافی ہے. ان کو ہتھکڑیاں پہنا کے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ پیش کیا گیا, صحافیوں کو اجازت نہیں دی گئی, اور صحافیوں نے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا کہ یہ کس قسم کی کوریج ہے, یہ کس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے جس میں صحافیوں کو اجازت نہیں دی جا رہی. تو ایک تو غلط بات جو ہے وہ یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. جمعے کو دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب سی سی ٹی وی فوٹیج سے پہلے اے آر وائی کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب ان کو زد و کوب کیا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, اور ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو بھی جب دکھایا گیا تو اس کی شرٹ بھی جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہوئی تھی. اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کی گاڑی کا جو پچھلا شیشہ تھا وہ ضرور توڑا گیا تھا, لیکن اس کے بعد شہباز گل صاحب کو جو نکالا گیا تو نکال کے ان کو سیدھا دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیا گیا. جو ڈرائیور تھا اس کو تو ایکچولی نکالا بھی نہیں گیا, جو کم از کم فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. اس کو وہ گاڑی میں بیٹھا رہا
اور وہ آرام سے صرف گاڑی میں پیچھے ریورس ہوا, گاڑی اس نے ریورس کی اور ریورس کر کے جو ہے وہ سیدھا بنی گالہ کی طرف, عمران خان صاحب کے گھر کی طرف چلا گیا. تو اس سلسلے میں پتہ نہیں یہ سٹوریز جو ہیں یہ کیوں یہ سامنے اس طرح کی آئیں کہ جناب پتہ نہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے یا زد و کوب کیا گیا ہے, کیونکہ بعد میں وہ جو ڈرائیور ہے وہ پھٹی ہوئی شرٹ کے ساتھ اور ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں باندھ کے بھی جو ہے وہ سامنے آیا. اب پتہ نہیں یہ پٹیاں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ڈاکٹر کی جانب سے لگائی گئی تھیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر بڑی مہارت رکھتا ہے اس معاملے میں, وہ بڑی زبردست پٹیاں کر دیتا ہے. اور آپ کو اگر کم از کم آج سے 5 سال پہلے کی بھی چوٹ لگی ہو نا, اس کا علاج بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کر لیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے پرویز الہی صاحب کو بھی جو ہے وہ پٹیاں لگائی تھیں, تو اس ڈرائیور کو بھی جو ہے اس نے پٹیاں لگائی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے نظر آئی. مجھے تو اس طرح ایکچولی لگ رہا تھا کہ ڈیلیبریٹلی اس جگہ کے اوپر جا کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ تاکہ کم از کم سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے ہو کہ کس طرح گرفتار کیا گیا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ کل کو جو ہے وہ کوئی باتیں کی جائیں کہ جناب اس کو مارا تھا تو اس کو مارا تھا. بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کے اوپر کوئی حادثات جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. تو ایک جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ جب شہباز گل کو اس طرح گرفتار کیا گیا تو اس وقت پنجاب حکومت کو بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کے احکامات پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب حمزہ شہباز کو جو ہے وہ کسی طرح گرفتار کر لیا جائے. اچھا, حمزہ شہباز پاکستان میں ہی نہیں ہے, حمزہ شہباز تو ویسے ہی لندن گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کب ان کی واپسی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی سوچا گیا کہ عطا اللہ تارڑ کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے, لیکن اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ سمجھایا گیا کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں, غلط میسیجنگ دے رہے ہیں, تو اس طرح کی حرکت مت کریں. لیکن البتہ جہاں پہ گرفتاریوں کی بات ہے تو وہاں پہ اے آر وائی کے جو ہیڈ آف نیوز ہیں عماد یوسف صاحب, ان کو کل رات کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا. اور عماد یوسف صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اے آر وائی کے اندر جو ہے وہ ہیڈ آف نیوز, پورا جو نیوز کا آپریشن ہوتا ہے وہ عماد یوسف صاحب ہی اس کو ہینڈل کرتے ہیں. میں خود بھی چونکہ اے آر وائی میں کام کر چکا ہوں اور اس وقت میرے بھی جو یہ باس کا کردار تھا وہ یہ عماد یوسف صاحب ہی ادا کرتے تھے. عماد یوسف صاحب کا جو کریئر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اے آر وائی ذوق کے اندر جو بیسکلی ان کا کھانے بنانے کا چینل ہے یہ اس میں کام کیا کرتے تھے. وہاں سے ان کو نیوز کے اندر لایا گیا اور اس کے بعد نیوز کو یہ ہیڈ کرتے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں یہ, بلکہ میرا خیال میں اور کچھ نہیں تو کم از کم 10 سال تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہو چکے ہیں. جب مبشر لقمان ہوا کرتے تھے اے آر وائی کے اندر تو یہ تب سے نیوز کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اور غالباً اس وقت ان کا عہدہ ایک وائس پریزیڈنٹ کا بھی ہے اے آر وائی کے پورے سیٹ اپ کے اندر. تو عماد یوسف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ خبر آئی کہ جی ارشد شریف, خاور گھمن اور کاشف عباسی کو بھی گرفتار کیا گیا. صبح اس قسم کی خبریں آئی تھیں لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے اب جا چکے ہیں. بتایا گیا ہے کہ پشاور ایئرپورٹ سے کل رات کو وہ دبئی کے لیے نکل گئے ہیں اور ان کی امیگریشن کے اوپر تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ان کے پروڈیوسر ہیں عدیل راجہ اور جو اسلام آباد کے ان کے بیورو چیف ہیں اے آر وائی کے خاور گھمن, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوا دی گئی ہے. کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے جو آخری اطلاعات کم از کم میرے پاس ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. ان کی گرفتاری کی خبر جو صبح سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی تھی وہ خبر غلط تھی, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. اور شہباز گل کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایک تو جس تھانہ بنی گالہ کے اندر جو بیسکلی جو کاروائی ہوئی ہے اس کی حدود میں, وہیں پہ کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ میمن گوٹ میں ایک اور ایف آئی آر جو ہے وہ بھی کاٹ دی گئی ہے شہباز گل کے حوالے سے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اے آر وائی نیوز جو ہے وہ ابھی تک اس سلسلے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اے آر وائی اگر شہباز گل کے بارے میں یہ بات کہہ بھی دی جائے کہ جناب انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے, تو آپ کے اپنے جو ایک اینکر ہیں چودھری غلام حسین صاحب, انہوں نے بھی اس دن ایک پروگرام کے اندر یہی بات کی تھی کہ جی فوج کے اندر 90-95% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس سروے موجود نہیں تھا. لیکن چودھری غلام حسین صاحب نے پھر بھی چھکا مار دیا. وہ خیر چھکوں کے حوالے سے ویسے ہی بڑے مشہور ہیں کہ وہ آئے دن اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی دے آر فل آف عمران خان. تو حقیقت یہ تو فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی فیور میں اس حد تک اے آر وائی آگے جا چکا ہوا تھا, بلکہ جا چکا ہوا تھا یا ہے مجھے نہیں پتا. البتہ 1-2 اینکرز ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ جن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وہ بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں, بیلنس تجزیہ اپنا دیتے ہیں. کاشف عباسی صاحب اور وسیم بدامی صاحب
جن کو میں خود سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ 2 نام البتہ مطلب ایسے لوگ ہیں. باقی میں باقی لوگوں پہ میں کامنٹ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے خود بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. سو میں اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے خیال میں مزید اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. البتہ عماد یوسف صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کی آرگنائزیشن نے بھی جو ہے اس کی مذمت کی ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور جس طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں بار بار یہی بات کہوں گا کہ جس قسم کا بھی یہ سسٹم چل رہا ہے چاہے وہ ایئر وائی کے حوالے سے ہو یا شہباز گل کے حوالے سے ہو, یہ کوئی اچھا سگنل نہیں جا رہا. اور اس سے جو ہے وہ آنے والے وقت کی بھی ایک نشانی نظر آتی ہے کہ اگر آج اے آر وائی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو کل کو کسی اور چینل کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوگا. آپ نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہوا تھا, ان کے شو کاز نوٹس کا جواب کا انتظار کریں. آپ نہیں مطمئن ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. لیکن یہ جس سلسلے سے جس طریقے سے اس ساری چیز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.